बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता कुछ दिनों से सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों में फिर से तेजी देखी जा रही है। 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खान और जनूबी वज़ीरिस्तान में दो बड़े बड़े वाक़यात पेश आए, जिसमें ISI के एक ब्रिगेडियर समेत कई पुलिस और फौजी एहलकार शहीद हुए। ये जो पहला वाक़या है, ये अंगूर अड्डा के करीब पेश आया, जिसमें कहा जा रहा है कि जो एक सर्विंग यानी हाज़िर सर्विस ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी, जिसका ताल्लुक भी जनूबी वज़ीरिस्तान से बताया जाता है, वो अंगूर अड्डा से वाना जा रहे थे कि खमरंगा के इलाके में उसकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक खुद ब्रिगेडियर साहब और उसके ड्राइवर जो है वो इसमें जान बहक हुए। लेकिन इत्तलात ये है कि उसके साथ 3-4 और सिक्योरिटी एहलकार भी जो है ना वो मारे गए हैं। और इसी ही रोज़ फिर डेरा इस्माइल खान में पुलिस एहलकारों पे एक हमला हुआ। उसमें 5 पुलिस एहलकारों की शहादत की इत्तलात है। तो अब सवाल ये है कि इतना अहम ओहदेदार, इतना बड़ा अहम एक फ़ौजी एहलकार, इस तरह उसका जो है ना वो हलाक होना, ये हालात कहाँ जा रहे हैं? और जो एक डेलीगेशन गया था, एक वफ़्द गया था अफ़गानिस्तान, जो ख्वाजा आसिफ साहब की सरबराही में गया था, उसमें भी डीजी आईएसआई शामिल थे। उसके बाद कुछ ऐसे जैसे इत्तलात थी कि अब हालात बेहतर होना शुरू हो जाएँगे और कुछ जो मुज़ाकरात का सिलसिला है उसके लिए भी यानी वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है ना वो बनाए जा रहे थे, कि वो जो आगे मतलब बड़ी उसकी तवक्कुआत और मतलब बड़ी तवक्कुआत थी कि अब ये आगे जाके फिर से जो है ना ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये जो तशद्दुद के वाक़यात है उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही है। तो आज हम इस पे तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ-साथ हालिया दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान राब्तों में फिर से तेज़ी देखी जा रही है। कई डेलीगेशंस जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी गए थे। इसके अलावा बाकी भी कुछ डेलीगेशन जो है वो अमेरिका गए थे। तो ये जो हालिया मतलब ये जो राब्तों में तेज़ी आई है, तो उसका फिर अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी इस पे भी हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर सैयद इरफ़ान अशरफ साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफ़ेसर है और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और अमरीकी सियासत पे भी इसकी बड़ी गहरी नज़र रही है। प्रोफ़ेसर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया। डॉक्टर सैयद इरफ़ान अशरफ साहब, ये जो अभी हालिया वाक़या जिसका मैंने ज़िक्र किया कि अंगूर अड्डा में एक वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के एक हाज़िर सर्विस ब्रिगेडियर उसमें मारे गए। साथ में उसके और एहलकार थे, वो भी शहीद हुए। तो और उसी दिन जो है ना फिर एक वाक़या बेई खान में भी पेश आया, उसमें भी सिक्योरिटी एहलकार यानी पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया। तो ये जो वाक़यात है, इसमें मुसलसल तेज़ी आ रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? रफत साहब, आप भी कवर करते हैं इस इलाके को, मैं भी इस पे नज़र रखता हूँ। हमारे और दोस्त भी इसका इकरार करेंगे कि यहाँ जंग ख़त्म नहीं हुई। और ये भी कहना एक क्लीशे बन गया है कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इजाफा तो होता ही रह रहा जी। था। मतलब अफगानिस्तान में जब तालिबान आए तो एक उम्मीद ये थी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में कि अब पाकिस्तान में अमन आ जाएगा। और उससे पहले भी हम बार बार यही तकाजा कर रहे थे कि अमन ऐसे नहीं आएगा, लेकिन हमें बताया जाता था एस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ फोरम्स पे कि नहीं जी, अमेरिका चला जाएगा और तालिबान आ जाएंगे, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। न 1990s में जब तालिबान आए थे उस वक्त न हालात ठीक थे, न अब हालात ठीक हो जाएंगे, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। हमें पता था इस चीज का। और ये आपने देखा कि मुसलसल उस वक्त से जब तक कि तालिबान आए हैं, उससे पहले फ्लो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं थी, ये हो रहे थे कत्ल मकातले, लेकिन मुसलसल आप देख रहे हैं कि उसमें एक स्पाइरल आ रहा है, उसमें तेजी आ रही है। और ये जो आपने वाकये का जिक्र किया, ये उसी का तसलसल है कि हुँ। हमारे न मानते हुए, हम नहीं मानते कि यहाँ पे जो है ना हो रहा है टारगेट किलिंग, पुलिस एहलकार मर रहे हैं। अब अगर ब्रिगेडियर की शहादत हुई है तो एकदम हम चौंक उठ जाते हैं।
اور اگر ایک پولیو ورکر کے ساتھ سپاہی مارا جاتا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے نا پولیس لائن میں عام سپاہی مارے جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ یہ جنگ ختم ہوئی تھی نہ اس جنگ میں کمی آئی تھی، یہ مسلسل جاری ہے. لوگ اس میں روزانہ جو ہیں اس کا نشانہ بن رہے ہیں. جس طرح طالبان افغانستان میں داعش کہ اس پہ اقرار نہیں کر رہا کہ داعش افغانستان میں ایگزسٹ کر رہا ہے، اسی طرح پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ یہ اقرار نہیں کر رہا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، اور یہاں جو ہے نا ٹی ٹی پی اور دوسرے جو کلدم تنظیمیں ہیں وہ مسلسل جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، اس کا ادراک نہیں ہے. جب تک یہ سلسلہ ہوگا تیزی تو آتی رہے گی، مزید آتی رہے گی، لیکن اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر جو سب سے ستم ظریفی یہ ہے کہ پولیٹیکل سچویشن اتنی گھمبیر ہے کہ جو عسکری پالیسیز ہیں وہ ایک آرگنائزیشن یا ایک انسٹیٹیوشن کے پاس ہے، وہ اس میں پولیٹیکل مداخلت برداشت ہی نہیں کرتا. دوسری طرف وہی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ پالیٹکس کو بھی اس نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. تو جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے وہ کنسنسس نہیں بلڈ کرنے دے رہا، اور اس کنسنسس کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف ملٹری پہ اٹیکس ہیں بلکہ پولیس خیبر پختونخوا کی ڈیمورلائز ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پولیس لائن میں جو اٹیک ہوا پچھلے دنوں وہ ایک بہت سیویئر اٹیک تھا، اور اس کے بعد جو پشاور پریس کلب کے سامنے پولیس اہلکار آئے اور انہوں نے باور بھی لوگوں کے خلاف آوازیں اٹھائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو تصادم ہے یہ طالبان کے لیول پر نہیں ہے، اداروں کے اندر ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ مسٹرسٹ ہے. ایک ادارہ دوسرے پہ شک کر رہا ہے، ایک محکمہ دوسرے پہ شک کر رہا ہے، اور یہ شک جو ہے نا ہمیں لے ڈوبے گا اگر اسٹیٹ کو اس کا ادراک نہ ہو کہ اس کے لیے کوئی ٹھوس بنیادوں پہ اقدامات اٹھانے ہیں. ہم اس پہ بات آگے کریں گے کہ وہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ اس کا ادراک کرے کہ ہاں یہ خطرہ بڑھ رہا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. بالکل، یہ جو آپ نے بات کی سیاسی جو انتشار ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو ہمارے مسائل ہے اس میں واقعی جو ہے نا یعنی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بریگیڈیئر صاحب شہید ہوئے ہیں تو یہ اب اس بارے میں زیادہ جو ہے نا معلومات بھی نہیں ہے. جو پاکستان فوج کے ادارے ISPR کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، اور یہ فرنٹ سے جو ہے نا اس نے لیڈ کیا اور بڑے بہادری کے ساتھ جو ہے نا اس نے جام شہادت نوش کیا. لیکن اب بہت ساری اور بھی مطلب اس طرح کے اطلاعات ہے کہ وہاں پہ یہ اتنا اہم جو ہے نا عہدیدار، یعنی اگر وہاں پہ کوئی بریگیڈیئر لیول کا جو ہے نا افسر اگر ہوتا بھی ہے تو یہ جیسے میجر کی سطح پہ ہوتے ہیں، اتنے بڑے لیول کا مطلب اس طرح آپریشن کو لیڈ نہیں کرتے ہیں. یا پھر کچھ جو ہے نا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شاید افغانستان سے واپس آ رہے تھے، اور اس دوران جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہوا تھا اس میں بھی یہ جو مصطفیٰ کمال برقی صاحب تھے یہ اس میں بڑے یعنی اس مذاکرات میں بڑے شامل رہے ہیں یہ فیض حمید کے ساتھ. کئی مرتبہ یہ جو ہے نا مطلب اب کابل بھی گئے ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ یہ کابل سے آ رہے تھے یا جو ہے نا کوئی آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جو افغانستان کے ساتھ ملحقہ جو سابقہ فاٹا کا علاقہ ہے وہ ایک بلیک ہول کی طرح بن گیا ہے، اور اس کو ٹریٹ بھی ایک بلیک ہول کی طرح کیا جا رہا ہے. اس میں نہ صرف یہ اقرار میں کروں گا کہ افغانستان کی طرف سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کا نہیں پتہ چل رہا، کیونکہ 4-5 راستے کھلے ہیں، باقی باڑ ہے. جو بھی افغانستان کے ساتھ تعلقات ہوتا ہے، ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ فارملی ہوتی ہے، کیونکہ ان راستوں کے بغیر آپ وہاں جا نہیں سکتے. وہ وہاں پہ NLC اور وہاں پہ جو ہے نا ان کا پورا سیٹ اپ ہے، وہاں پر آنے جانے کا ان کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ باڑ کٹ گئی ہوگی یا فینس کٹ گئی ہوگی، لیکن ایک بریگیڈیئر کے لیول کا بندہ یا اگر فوجی مداخلت ہوتی ہے یا فوجی آمد و رفت ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. اب اگر فاٹا ضم شدہ ہے خیبر پختونخوا میں تو پھر ملٹری کی نقل و حمل جو ہے نا اس کا بھی پتہ لگنا چاہیے، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ترقی کے نام پہ بھی وہاں پہ ان کا انٹرونشن ہے، اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں پولیس جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ اس طرح فعال نہیں ہے جس طریقے سے ملٹری فعال ہے.
اور پولیس کا بھی جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک گم و گم کی سچویشن ہے, ہم کوئی پالیسی آگے نہیں کر سکتے صوبائی حکومت کی جانب سے, کیونکہ وہاں ملٹری کا عمل دخل ہے. ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح ایک بڑے افسر کا وہاں پہ مارا جانا یا شہید ہونا یقیناً بہت سوالات جنم دیتا ہے, اس بنیاد پہ نہیں کہ ان کو کس نے مارا, اس بنیاد پہ بھی کہ یہ خبر سامنے آ کیوں نہیں رہی کہ وہ کیا رہا ہے وہاں فاٹا میں. اور دوسری اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ دیکھیں جنہوں نے مارا ہے انہوں نے کوئی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی. آپ اب تک ہاں جتنے بھی جو ہے نا اٹیکس بالکل. ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کوئی نہ کوئی کالعدم تنظیم لے لیتی ہے. 2 ایسے اٹیکس ہوئے ہیں جن کی حالیہ کالعدم تنظیموں نے ذمہ داری نہیں لی. ایک پولیس لائن پہ جو حملہ ہوا جو ہے نا پشاور میں, خیبر پختونخوا میں, اس میں 100 سے زیادہ پولیس اہلکار شہید ہوئے. اس کی ذمہ داری کچھ طالبان نے انیشلی لی لیکن پھر وہ مکر گئے اس بات سے. یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ایک عسکری قیادت یعنی بریگیڈیئر کی, اور اس کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں ایکسیپٹ کر رہا. تو میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں یہ اس بلیک ہول کو ری انفورس کر رہی ہے, یہ وہ مقاصد پورے کر رہی ہے جو طالبان اس ریجن سے چاہتے ہیں. طالبان کو ایسا ہی علاقہ چاہیے کہ جو ضمشدہ نہ ہو بلکہ ایک سیپریٹ ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے وہ افغانستان میں کھلم کھلا آ جا سکیں, جہاں سے بلیک ٹریڈ اکانومی جنریٹ ہو سکے, جہاں سے اوپیم ٹریڈ ہو سکے, جس سے فائنینسنگ ٹیرر کی ہو سکے. کتنی بڑی اچھی کوشش کی گئی تھی 25th امینڈمنٹ یا 18 اس کے نیچے کہ اس کو ضم کیا جائے. 2018 میں ضم ہو گیا, اب وہاں پہ سسٹم فعال نہیں ہے, اور اس سسٹم فعال نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے مارا ہے. لوگ اس کو مار دیتے ہیں, ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس وجہ سے مارا جا رہا ہے. اگر اس طرح ہے تو ہم پھر فاٹا کو جو ہے نا مین سٹریم کیسے کر رہے ہیں؟ مین سٹریم تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فاٹا کو طالبان کے حوالے کر دیا ہے, یا فاٹا کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے کہ جب ان کی مرضی ہو لوگوں کو قتل کرے, مارے, اور جب ان کی مرضی ہو ذمہ داری لے, جب وہ تھوڑے سے جو ہے نا ڈر جائیں تو ذمہ داری نہ لیں, ہمیں بھی پتہ نہ چلے کہ اس بلیک ہول میں کیا ہو رہا ہے. تو یقیناً اسٹیٹ کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جتنا نقصان ہوا ہے مزید نقصان نہ ہونے پائے. جو وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں باقاعدہ ان کی رپورٹنگ ہو, ڈاکومنٹیشن ہو, کلیئرٹی ہو, عوام کو اعتماد میں لیں. اور اب وہ جی جی. بہانہ بھی نہیں چلے گا جو اچھا. ہم نے سوات میں دیکھا کہ لوگ طالبان کے ساتھ ہیں. ہم نے دیکھا سوات سے لے کر وزیرستان تک لوگ اٹھ کھڑی ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم نہ اسٹیٹ کو مانتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, نہ طالبان کو مانتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. اگر اسٹیٹ امن چاہتا ہے وہاں پر تو باقاعدہ ان اداروں کو وہ سد دے جو امن کے ضامن ہو سکتے ہیں اس فاٹا میں جو ضم شدہ ہے. اب اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے ذکر بھی کیا, یہ کیوں جو ہے نا بریگیڈیئر صاحب کی ہلاکت کی ذمہ داری کسی تنظیم نے ابھی تک نہیں لی ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ابھی تک فوج یا حکومت کی طرف سے بھی کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے, یا کسی گروپ کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا گیا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. ملیٹنٹس نے, اگر آپ کو یاد ہو سوات میں جب وہ ایک قصہ آیا تھا, جب وہ خاتون کو انہوں نے جو ہے نا وہ کوڑے مارے تھے, تو اس کی ذمہ جی جی. داری بھی اس وقت جو تحریک طالبان سوات تھی اس کے اسپوکس مین مسلم خان نے لی تھی. پھر بعد میں وہ اس نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا. اس کے بعد 1-2 ایسے واقعات مزید ہوئے ہیں کہ جن کی ذمہ داری آسانی سے کسی نے ایکسیپٹ نہیں کی بلکہ وہ مبہم رہے. اور اب جو ہے نا یہ ایک اور سلسلہ ہم نے دیکھا کہ مسلسل 2 ایسے واقعات ہو گئے ہیں کہ جس کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں لی. اب کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس ریجن میں اگر مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کی جانب سے کہ جو بھی واقعہ ایسا ہو جائے اس کو وار آن ٹیرر سے ملا دیا جاتا ہے, تو اس کی بنیاد پر ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون کر رہا ہے, کیونکہ وہاں پر عملداری اسٹیٹ کی ہے. اگر اسٹیٹ ہی انفارمیشن نہیں دے رہا میڈیا کو یا عوام کو یا لوگوں کو, اور اس کو ایک ہائی جو ہے نا سیکیورٹی کے ایشو کے طور پہ پیش کر کے چھپا رہا ہے چیز کو یا دبا رہا ہے, تو پھر تو جو ہے نا قیاس آرائیاں ہوں گی اور کنسپیریسی تھیوریز ہوں گی. اس بنیاد پہ تو ہم نہیں جائیں گے, لیکن اس علاقے میں جو بھی ریاست پہ کا مین جو ریاست ٹارگٹ رہی ہے جن لوگوں کا, وہ تو ملیٹنٹس ہیں. ملیٹنٹس 2 فارم میں ہیں یہاں پہ. ایک تو داعش کہ جو لوگ ہیں وہ اٹیکس کر رہے ہیں اس طرح اسٹیٹ کے خلاف. دوسری جانب جو ہیں کالعدم جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ. اب تحریک طالبان پاکستان میں بھی کوئی گروپ نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں جو 1 درجن سے زیادہ گروپ ہیں
اس میں سے کسی گروپ نے ٹارگٹ کیا ہو اور جو سینٹرل امیر ہے وہ اس کو جو ہے نا اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہو. یہ پیچھے ہو چکا ہے. یہ اگر آپ نے دیکھے نا یہ جو مومند ایجنسی سے تعلق رکھنے والے تحریک طالبان کا گروپ ہے جو افغانستان میں جس کا سرکردہ جو رہنما ہے وہ وہاں پہ ان کو مارا گیا تو انہوں نے پاکستان اسٹیٹ پہ ذمہ داری ڈالی اور وہ سب سے فعال خراسانی سب سے فعال آرگنائزیشن اس کا گروپ ہے. اب سینٹرل جو آرگنائزیشن ہے تحریک طالبان پاکستان کی مفتی نور ولی کی قیادت میں جو عملیات پاکستان اسٹیٹ کے خلاف کر رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سی چیزوں کا مانے یا اس کو جو ہے نا اس کا حکم دے. یہ جو ذیلی تنظیمیں ہیں خراسانی کی جیسی تنظیم کی مثال ہم نے دی وہ بھی جو ہے نا ریونج کے طور پہ ایسا کوئی اقدام اٹھا سکتی ہے اور اس کے لیے پھر تحریک طالبان ضروری نہیں ہے کہ اس کو مانے کہ ہم نے کیا ہے. تو یہ بھی ایک اور ہے. لیکن اس کے علاوہ میں ایک اور طرف بھی اشارہ کروں گا کہ یہ ہم ملیٹنٹس پہ ہی سب کچھ نہیں ڈال سکتے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اور بھی ایسے ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ علاقے کا آدمی تھا وزیرستان سے ہی اس کا تعلق تھا. دوسرا جو ہے نا وہ آئی ایس آئی کو ریپرزینٹ کرتا تھا. اور آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آئی ایس آئی کے جو موجودہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس پر لوگوں میں بہت بڑا غم و غصہ ہے. خاص کر فیض حمید جو اس علاقے میں سرف کر کے گئے ہیں اور اس کے بعد طالبان کو اس علاقے میں لایا گیا ہے. اور اس کے بعد جو رپورٹس آ رہی ہیں سینٹرل جو مین اسٹریم میڈیا میں کہ جس میں آئی ایس آئی پہ بڑے الزامات لگ رہے ہیں کہ مثال یہاں پہ میں کہوں گا کہ جو یہاں پر جو تاجر تھے انہوں نے الزام لگائے پریس کلب میں کانفرنس کی کہ ہماری ڈیٹیلز جو اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس ڈیٹیلز ہیں وہ جو ہے نا ملیٹنٹس کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو وہ کون لیک کر رہا ہے. اب اس طرح کی افواہوں میں بہت سے الزامات پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز پہ جا رہی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ طالبان پہ ہی ہم سب چیزیں ڈالیں. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیقات کرے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ صرف ملٹری کے پاس سب کچھ نہ چھوڑے. ملٹری ایک محکمہ ہے, اس کے ساتھ اسٹیٹ ہے, اس کے ساتھ مکنہ ہے, اس کے ساتھ جو ہے نا پولیٹیشینز ہیں جو ذمہ داری ریاست کی لیتے ہیں یا اس کو لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. ان سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب چیزیں. اگر طالبان ذمہ داری نہیں لیتے تو اس کا کوئی تیسرا یا کوئی اور رخ بھی ہو سکتا ہے جس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یعنی اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کی وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے یہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زیادہ وہاں پر اثر رسوخ نہیں ہے. وہاں پہ زیادہ پرو طالبان جو ہے جو پرو گورنمنٹ وہ وہاں پہ مطلب ان کے ٹھکانے ہیں. بہرحال یہ ابھی تک یہ جب تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی ہے یا اس پہ حکومت یا فوج کوئی بات نہیں کرتی تو ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایک کوشش جاری تھی جس طرح میں نے ذکر کیا ابتدا میں کہ وہ خواجہ آصف صاحب کی سربراہی میں ایک وفد کیا تھا, وہاں پہ بڑی اچھی ملاقاتی ہوئی تھی, تو پھر اس طرح کی توقعات تھی اور کچھ ایسے اطلاعات بھی تھی کہ اب آگے جا کے جو ہے نا کچھ پھر سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہے نا وہ ان کے لیے کام ہو رہا ہے. تو اب تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد جو ہے نا ہمیں تو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ جو ایک مذاکرات کی جو اگر کوئی امید بنی بھی تھی تو وہ اب تو اس کا جو ہے نا کوئی امکان نظر نہیں آتا. دیکھیے پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے اور بہت نقصان ہو رہا ہے افرادی اس کے حوالے سے بھی عسکری قیادت بڑے اہم لوگ مارے جا رہے ہیں یا اس پہ شہید ہو رہے ہیں. دیکھو بریگیڈیئر صاحب جو ہیں یہ بھی گئے بیچ میں. پاکستان کو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے بھی اس میں عمل دخل ہے. اس کی وجہ یہ میں اس طرح بتاؤں گا کہ ایک وقت نہیں گیا, 2 وقت گئے. اس سے پہلے ہنا ربانی کھر جو فورن افیئرز اسٹیٹ منسٹر ہے وہ گئی اور وہاں پہ انہوں نے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بات بتائے گی کہ کوشش کی کہ کس طریقے سے بات اٹھائی جا سکے. لیکن ایک تو وہاں پہ طالبان کی لیڈرشپ نے ان سے کچھ لوگوں نے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا ہائی پروفائل وفد گیا جس میں آئی ایس آئی کی چیف بھی گئے, یعنی آئی ایس آئی کا جو ڈی جی ہیں وہ بھی گئے اور ساتھ میں خواجہ آصف صاحب کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. یہ دوسری ایک ایفرٹ تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایفرٹس تو یہ ہو رہی ہیں لیکن یہ جو ہے نا ہاف ہارٹیڈ ایفرٹس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست افغان طالبان پہ اتنا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی کہ ان کے مسائل میں اضافہ کر لے. وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت افغان طالبان کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور اس میں خاص وجہ جو ہے وہ ایمن الظواہری
کا جو افغانستان میں جس کو مارا گیا ہے، اس کے بعد امریکہ کا اعتماد بہت حد تک اٹھ گیا ہے طالبان پر، کیونکہ امریکہ اس خطے میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، القاعدہ کی موجودگی نہیں برداشت کر سکتا، جس کی بنیاد پر وہاں پر پوری جو مینڈیٹ چلتی ہے، اور وہ ملٹری جو ہے نا آپریشن جسٹیفائی کی ہے انہوں نے، افغانستان میں 20 سال جنگ لڑی ہے۔ اب احمد الظواہری کا افغانستان میں ہونا امریکہ کے لیے بد اعتمادی کا شگون ہے ایک طرح، وہ طالبان پہ نہیں کر رہا۔ اب پاکستان اس وقت اگر دنیا کے ساتھ مل کر کوئی ایسا پریشر گروپ بنائے اور پریشر ایکسرٹ کرے طالبان پر، تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف یوز ہو، جس طرح کہ پاکستان اسٹیٹ بار بار الزام لگا رہی ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اب طالبان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، تو اس جی درمیان کوئی حل نکلنا چاہیے۔ تو پاکستان کو ایسی پالیسیز اسٹرکٹلی انفورس کرنی ہوگی کہ پورے جو ریجنل پاورز ہیں ان کے ساتھ اور گلوبل پاورز ہیں ان کے ساتھ مل کر طالبان کے ساتھ کوئی لاعمل اختیار کرنا ہوگا، جس کے لیے پاکستان تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ اچھا یہ ہے کہ پاکستان جی افغانستان میں طالبان کو ہی جو ہے اپنا ہم نوا سمجھ رہا ہے اور اس کی ایڈوکیسی کر رہا ہے، اور کوئی ایسی ہرڈل کریٹ نہیں کرنا چاہتا افغانستان میں طالبان کے لیے کہ پوری دنیا جو ہے ایک دفعہ پھر اس کی نظر طالبان پہ اس طرح ہو کہ وہ ایک سکسیسفل قوت نہیں ہے، اس لیے افغانستان کے لیے کچھ اور لاعمل جو ہے نا واضح کیا جائے۔ تو یہ جو اچھا نیم اپروچز ہیں، جو ہاف ہارٹیڈ اپروچز ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو دہشت گردی ہے وہ رکے گی نہیں، یہ مزید جی بلکہ اس کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، جب تک کہ پاکستان سٹیٹ جو ہے نا نظر ثانی نہ کرے افغانستان کی طرف اپنے پالیسیوں میں، اور طالبان پہ دباؤ نہ ڈالے پوری دنیا کے ساتھ اور ریجنل پاورز کے ساتھ کہ طالبان کوئی اور لاعمل اختیار کرے کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ جی اچھا، آپ نے ابھی گلوبل پاور کی بات کی، تو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ رابطوں میں جو ہے نا بڑی تیزی آ رہی ہے، بڑی تیزی دیکھی گئی ہے، بلکہ کچھ ڈیلیگیشن جو ہے نا وہ امریکی ڈیلیگیشن پاکستان آئے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات ہوئی ہے، تجارت پہ بات ہو رہی ہے، پھر ہمارے وزیر خارجہ صاحب میرے خیال میں 2-3 مرتبہ تو ابھی حالیہ دنوں میں گئے ہیں امریکہ۔ تو یہ جو ابھی نئی انگیجمنٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ جو ایک تھا، وہ عمران خان صاحب کے دور میں کچھ جیسے ایک بدمزگی سی پیدا ہو گئی تھی عمران خان صاحب کا، جو ایک اس نے ایک سٹینڈ جو لیا تھا، ایک بیانیہ بنایا تھا، تو اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی تیزی جو ہے نا وہ پھر سے دیکھی جا رہی ہے۔ تو اب یہ افغانستان کے تناظر میں آپ یہ جو باہمی رابطے ہیں ان کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاکستان اور جو امریکہ ہے، ان دونوں کا اتفاق ایک اس پہ ہے کہ یہاں پہ کنٹرولڈ کیاس ہو، یعنی افغانستان میں امریکہ کبھی امن نہیں چاہے گا، کیونکہ اس امن کی وجہ سے شاید چین کو فائدہ ہو، شاید رشیا کو فائدہ ہو، یا امریکہ کو ہمیشہ اس بات کا جو ہے نا ایک وہ کانشیسنس ہوتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو، تو ایک کنٹرولڈ کیاس کی صورتحال وہ ہمیشہ رکھے گا اس کا جو فیکٹر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کے ہاتھ میں پورا اختیار دینا افغانستان کا، اس کی اور وجوہات ہیں نہیں ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ افغانستان میں کم از کم امریکہ کو یہ یقین تھا کہ وہاں القاعدہ طالبان اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور القاعدہ طالبان نے اس کی یقین دہانی بھی کی تھی، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ بات اس طرح پوری نہیں ہوئی۔ تو جو کنٹرول کیاس ہے وہ کسی وقت بھی اسپرل آؤٹ ہو سکتا ہے، اسپن آؤٹ ہو سکتا ہے امریکہ کے اس سے جو ہے نا اختیار سے، خاص کر داعش کی موجودگی میں، کہ جو کسی بھی وقت جو ہے نا القاعدہ کا لبادہ اوڑھ کر گلوبل ٹیررزم کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر سکتا ہے، یا اس خطے میں کوئی بھی کشیدگی کی طرف بڑھ سکتا ہے، جو امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ پاکستان پر امریکہ کا دار و مدار ایک دفعہ پھر ایمرج ہو رہا ہے، لیکن ایشو اچھا پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ پاکستان بھی، جیسے میں نے کہا نا، کہ کنٹرول کیاس چاہ رہا ہے، یعنی افغانستان میں طالبان ضروری ہیں پاکستان سٹیٹ کی ملٹرائزیشن کے پروسیس کے لیے، کہ وہ دونوں ملکوں میں جو ہے نا ملٹری ایکسپینشن ہو، سیاسی جو ہے وہ عمل دخل بھی ملٹری کے کنٹرول میں رہے۔ اس بنیاد پر اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک طالبان کو ختم تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن تحریک طالبان کو کنٹرول ضرور کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ ہو رہا ہے۔ تو اس اچھا بنیاد پر پاکستان سٹیٹ بھی اس کنٹرول کیاس کو نہیں مینٹین کر پا رہا، جو کہ امریکہ ایک وقت میں کرنا چاہ رہا تھا، اور جو پاکستان سٹیٹ امریکہ کے لیے کر سکتا ہے وہ اس خطے میں اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا ہے۔ اور جو امریکہ پاکستان کے لیے، پاکستان ملٹری کے لیے کر سکتا ہے، وہ بھی پھر پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، یعنی پاکستان سٹیٹ کو اکوپمنٹس چاہیے ہوتی ہیں، جہاز چاہیے ہوتے ہیں، امداد چاہیے ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا امریکن سٹیٹ کیپیبل ہے
جو چائنا نہیں کر سکتا, جو رشیا نہیں کر سکتا. تو ان بنیادوں پہ اگر دیکھا جائے تو امریکن جو امپیریلزم ہے, نیو امپیریلزم, اور پاکستان میں جو ملٹرائزیشن کے جو آپریٹرز ہیں, وہ پھر اس میں اتفاق ہے. اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ امریکہ کو اگر اوور دا ہورائزن وار کرنا ہے, جس طرح کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں, اور بائیڈن نے بھی کہا تھا, اور کانگریس کی کمیٹی میٹنگز میں بھی کہا جا رہا ہے, تو فٹ سولجرز اگر وہ نیا نہیں لانا چاہتے تو اوور دا ہورائزن وار کے لیے, اس کے لیے پاکستان کی سپورٹ چاہیے ہوگی. اور یہ اور کوئی نہیں پرووائڈ کر سکتا, پارلیمنٹ نہیں دے گا کبھی بھی امریکہ کو یہ سپورٹ. یہ پاکستان ملٹری دے سکتی ہے, اگرچہ ابھی تو جو ہے نا بڑا ریموٹ ہے اس چیز کے بارے میں بات کرنا, لیکن یہ جو فوجی قوتیں ہیں یہ بہت دور تک سوچتی ہیں. اس لیے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو اتنا نہیں دھکیل رہی کہ ایسی کوئی پاسبلٹی فیوچر میں ایمرج نہ ہو. تو یہ عمل دم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی رہے گا, تعاون بھی رہے گا, لیکن ابھی کچھ کہنا جو ہے نا بہت دور کی بات ہے. ڈاکٹر سید عرفان اشرف صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کی کمی تھی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.